Hanchuki horo haraniya wali achima gapo hal kanigai horo hara ke geshtar Balochistan gesha sarmand kutag aude mardum besaro samaniya nishtag और कोमके राहचारंती वादे के औदे मर्दमानी बास मजनी के सासियस्ते आयना तावान हम बुतग यानी माल व मवेशी आस्ते हौरवती हरजाम जतग ये वलियच मजीद गपो हाल कने मैगुना बलूचिस्तान सियादी दारू की सीनियर सियासी रहनुमा अब्दुल मतीन अख्वानज़ादा साहब गुमा गपो हाल का। अस्सलाम वालेकुम अख्वानज़ादा साहब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। अख्वानज़ादा साहब, पहले तो आपको बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बताइएगा कि बलूचिस्तान में आलिया तूफ़ानी बारिशों ने गुज़श्ता देखते हैं कि कई सालों की रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बहुत बड़ी तबाही हुई है, इंसानी अलमिया जन्म ले रही है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करना कैसे मुमकिन है? जी शुक्रिया। यकीनन जो गुज़श्ता बलूचिस्तान में दरअसल जून से बारिशें शुरू हुई है, तो जून जुलाई अगस्त का इख्तिताम हो रहा है, तो बहुत बड़े पैमाने पे ऐसी बारिशें और इतना पानी के जो जिसके यहाँ के बासी बहुत सालों से पहले, कोई 30 साल बता रहा है, कोई 40-50 साल पहले इस तरह की बारिशें होती थी। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। क्वेटा खुद जो सूबाई दारुल हुकूमत है उसके चारों तरफ लाखों लोग जो है वो पानी के मुहासरे में हैं। जहाँ जहाँ सैलाबी रेले आए हैं, पानी की गुजरगाहें हैं, उन्होंने नुकसानात किए हैं। लसबेला ज़िला है, खुद अवारान है, नोशकी है, यहाँ नसीराबाद और सीबी डिवीज़न दोनों जो है वो ज़ेर आब है। किला अब्दुल्ला, लोरलाई, मुसाखेल, किला सैफुल्ला, यानी हम कह सकते हैं बिला शुबा बिला मुबालगा कि पूरा बलूचिस्तान जो है वो पानी से इंतहाई मुतासिर रहा है, जिसमें माल मवेशियों का, मालदारी का एक बड़ा नुकसान हुआ है, इंसानी जानों का अमवा ज़िया हुआ है, बच्चों का, ख़वातीन का। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ज़राअत और जो भी टूटी फूटी सड़कें थी या मौसलाती निज़ाम था वो तहस हो चुका है। तो बहुत एक मुश्किल सूरत हाल है, जिससे ज़ाहिर है कि जो हमारा कमज़ोर हुकूमती ढांचा है ज़िली सतह पे या सूबाई हुकूमत का, वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरत तो इस तरह के मौके पे ज़ाहिर है कुछ इदारे भी है, जिस तरह PDMA है उसका किरदार उस तरह करनी है, न उनका नेटवर्क है, न उनके पास उस तरह का स्किल है। बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिसमें आम नौजवान, आम लोगों ने बढ़ के लोगों की मदद की है और PDMA के जो एहलकार हैं वो नाकाम रहे हैं। लेकिन ये मजमूई तौर पे ज़ाहिर है पूरी सोसाइटी के उठने का और सबकी एक जिम्मेदारी होती है कि जब इस तरह के कुदरती आफात और मुश्किल आ जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में अब ये ज़िंदगी है समाजी और माशरती तौर पे कि लोग उठे हैं, एक दूसरे के साथ मावनत भी की है, देहातों की सतह पे, शहरों की सतह पे। लेकिन जो नुकसानात है मादी तौर पे, माली तौर पे, वो बहुत बड़े पैमाने पे है। उसके अजाली के लिए ज़ाहिर है हुकूमती मशीनरी जो है उसे पूरी क़ुव्वत के साथ इस्तेमाल में आना चाहिए, बिला तफरीक, बग़ैर किसी कमज़ोरी के, बग़ैर किसी मुश्किल के, ताकि जल्द अज जल्द जो है वो ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, लाखों इंसान जो है उनकी ज़िंदगियाँ बहाल हो सकें। अच्छा अब्दुल मतीन अख्वानज़ादा साहब, जैसे कि आप फरमा रहे थे कि मानसून, प्री मानसून का ये जो आगाज़ है वो जून के महीने से हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि अगस्त के महीने से इन्होंने शिद्दत पकड़ी है। तो ऐसे सूरत हाल में कि लोग बुरे पुरसान हाल नहीं है लोगों का, बड़े पैमाने पर लोग मुतासिर हुए हैं इस प्री मानसून से। तो ऐसे सूरत हाल में हम देखते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत भी शदीद तनकीद का निशाना है इस वक्त, क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास भी रिपोर्ट्स आते हैं तो बलूचिस्तान हुकूमत कहीं नज़र नहीं आता। जब वफाकी वज़ीर आते हैं या कि वज़ीर आज़म साहब आते हैं तो उनके दौरों में शामिल होते हैं, लेकिन कहीं नज़र नहीं आता। तो आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी सही तरीके से अदा कर रही है? बलूचिस्तान हुकूमत बुरी तरह से नाकाम रही है। वज़ीर-ए-आला अब तक अपने हल्के में नहीं गए। अवारान जो शदीद मुतासिर है, जो साबिक वज़ीर-ए-आला का हल्का है लसबेला, उसमें उन्होंने वहाँ ज़ाहिर 3-4 दफ़ा पानी आया, अभी पिछले दिनों चौथा स्पेल था, पूरा ज़िला ज़ेर आब रहा है। तो वज़ीर-ए-आला को तौफीक नहीं हुई, उनके पार्टी का है, अगरचे उन्होंने ज़्यादती की कि पहले उसे जाम कमाल साहब को पार्टी से निकाला, फिर वज़ीर-ए-आलाशिप से जो है वो फारिग किया, लेकिन कोई वज़ीर और वज़ीर-ए-आला को ये हिम्मत नहीं हो सकी कि वो लसबेला के अवाम के साथ खड़े हो सके। बहुत यानी मैं क्वेटा की मिसाल दे सकता हूँ।
کوئٹہ میں 19 منتخب نمائندے ہیں، جس میں ایک دو کے علاوہ جو کئی لوگوں کے ساتھ مشکل میں پانی میں کھڑے نظر آتے ہیں، سارے ایم پی ایز، ایم این ایز اور منتخب نمائندے بشمول سیاسی پارٹیاں جو صوبے کی اسٹیٹس کو والی پارٹیاں ہیں، وہ بھی اس مشکل پہ ظاہر ان کے پاس ریلیف کا کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ کوئی نیا اپروچ نہیں رکھتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، ریلیف کا کام ہے، اس طرح کے مشکل کی آفات ہے، ظاہر ہے وہ صرف بیانات جاری کرتے ہیں جو اخبارات کی زینت بنتے ہیں۔ تو پارٹیاں بھی غائب رہی، اور بہت ہمیں حیرت ہوئی کہ جو صوبائی بیوروکریسی ہے جس پہ ہمارے بجٹ کا بہت بڑا حصہ خرچ ہوتا ہے، دیکھیں ضلعی انتظامیہ تو کہیں نہ کہیں رہی ہیں، ڈپٹی کمشنرز، ان کے اسسٹنٹ کمشنرز یا جو متعلقہ 3-4 محکموں کے اچھے ہیں برے ہیں، جو بھی ان کی کچھ نہ کچھ وہ پانی میں لوگوں کے ساتھ تھوڑے بہت ان کا حصہ رہا، لیکن اتنی بڑی صوبائی انتظامیہ ہے، سیکرٹریز ہے ان کے پاس، سیکرٹریٹ کا ایک پورا نظام ہے، محکمے ہیں۔ ہمیں کوئٹہ میں یہ تجربہ رہا ہے کہ صوبائی محکموں نے میونسپل کارپوریشن کے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے اختیارات لے کے آبی گزرگاہوں پہ نالے بنائے ہیں، اس پہ مسائل کھڑے کیے ہیں اپنے مفادات کے لیے یا اپنے وسائل کو بٹورنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت ظاہر مشکل صورتحال ہے، میں کہوں گا کہ یہ یعنی انتہائی بے حسی کا شرمناک صورتحال ہے کہ یہ لوگ عوام کے وسائل لوٹتے ہیں۔ ظاہر ہے پوری حکومت عوامی ٹیکس سے چلتی ہے، ان کے گھروں میں تو پیسوں کی مشین نہیں ہے، لیکن جب عوام پہ مشکل آتی ہے تو یہ اپنے غاروں میں اور اپنے دفتروں میں چھپ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو ہم اس طرح کی تنقید کی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن قریب کے دنوں میں مہینوں میں لوگ اٹھیں گے، ان کے محلات کا اور ان کے جو اسٹیٹس کو ہے اس کو توڑیں گے۔ ان کا ظاہر ہے غم و غصہ بھی ہے، ایک مایوسی بھی ہے، ایک مشکل ہے کہ اگر لوگ مشکلات میں گرفتار ہے تو یہ جو اتنی بڑی انتظامیہ ہے، اتنے بڑے پارٹیاں ہیں، اسٹیٹس کو ہے، پوری ایک ریاستی مشینری ہے، وہ کیوں ہمارے کام نہیں آتی ہے، یا وہ کیوں لوگوں کے ساتھ جو ہے مینجمنٹ میں یا لوگوں کی مشکلات حل کرنے میں شریک نہیں ہوتی ہے۔ عبد المتین مخوضزادہ صاحب، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ دنوں بلوچستان کے کچھ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور انہوں نے وہاں پر بلوچستان حکومت کے لیے 10 ارب روپے کا دینے کا اعلان کیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب بڑے پیمانے پر جو تباہی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بلوچستان حکومت کے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو معمول پر آنے کے لیے یا ان کی واپسی بحالی کے لیے ہمیں کئی سال لگ سکتے ہیں اور ہمیں مزید گرانٹ چاہیے۔ تو آپ نہیں سمجھتے یہ جو اعلانات ہو رہے ہیں، پیکیجز کے جو اعلانات ہو رہے ہیں، اگر وہ دیے جائیں اور صحیح طریقے سے یوٹیلائز ہو تو یہ لوگوں کو واپس معمول پر آنے کے میں کافی ٹائم نہیں لگ سکتا؟ ویسے نقصانات تو دیکھیں 3-4 فیلڈ میں بڑے پیمانے پہ ہوئے ہیں۔ جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، روڈز کا، پانی کے بہاؤ کے جو راستے ہیں، زراعت کا پورا اس وقت ڈسٹرب ہے، بڑے پیمانے پہ جو مالداری ہے ہمارے ہاں پورے صوبے میں، لیو سٹاک، اس کا نقصان ہوا ہے۔ اچھا، سرکاری بلڈنگ ظاہر ہے بہت کمزور بنتے ہیں، سکولز ہے یا ہاسپٹلز ہے، اس کے اندر دراڑیں آئی ہے، پانی سے نقصان ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر سطح پہ ہر آدمی کا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا نقصان ہوا ہے، لیکن اس نقصان کے ازالے کے لیے حکومتیں اسی کام کے لیے ہیں نا۔ یہ جو اس وقت کا ایک سسٹم ہے کہ جس میں آپ ٹیکس دے کے ہر آدمی اپنا خون پسینہ بہا کے پیسے کماتا ہے، تو سرکار ہر قدم پہ، اب تو سانس پہ بھی ٹیکس لیتے ہیں، پانی، بجلی، گیس، اور یہ چیزیں اتنی مہنگی کی ہے، پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہے کہ ہر آدمی قدم اٹھانے سے پہلے ٹیکس کے زد میں آتا ہے۔ لیکن حکومتوں کی کارکردگی جو ہے کمزور ہے۔ دنیا بھر کے اندر بارشیں ہوتی ہے، دنیا بھر کے اندر قدرتی آفات آتے ہیں، مشکل آتے ہیں، وہاں کے حکومتوں کے پاس ایک سیٹ اپ، ایک سسٹم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ جو محکمے ہیں ان کی کارکردگی کمزور ہے، جو عوامی نمائندے ہیں وہ بھی وسائل کے ضیاع کی ماہر ہے۔ اس لیے میں، وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، ظاہر ہے شہباز شریف جب سے وزیر اعظم بنے ہیں تو 2 دفعہ گوادر آئے ہیں، کوئٹہ آئے ہیں، ابھی سیلاب کے اندر وہ قلعہ سفلا، قلعہ عبداللہ، کل وہ جلمکسی اور ڈیرہ مراد گئے تھے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ان کے پارٹی کا یہاں کوئی نمائندگی نہیں ہے بلوچستان اسمبلی میں، اور اس وقت جو مخلوط حکومت ہے بلوچستان میں، اپوزیشن تو نہیں ہے، سب لوگ حکومت میں شامل ہے۔ ابھی مجھے پچھلے دنوں حیرت ہوئی کہ 2.5-3 مہینے کے بعد صوبے کے اپوزیشن لیڈر نے
پریس کانفرنس کی، یعنی خواب غفلت سے وہ بیدار ہوئے اور انہوں نے اسکیمات لیے ہیں، وسائل لیے ہیں. اس لیے یہ بات تو خود بہت توجہ طلب ہے کہ بلوچستان میں وسائل کے ضیاع کو ہم کیسے روکیں اور ایک ایسا میکینزم جس پہ عوام کا اعتماد ہو. دیکھیں اب تک کوئی آل پارٹیز کانفرنس صوبے کی سطح پہ نہیں ہوا ہے، کوئی ماہرین نہیں بلائے گئے، کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ٹینک نہیں ہے، کہیں کوئی جرگہ، کوئی سیمینار، کوئی ڈائلاگ پورے صوبے میں کسی محکمے یا کسی وزیر کے پاس کسی سطح کے حکومت کے سطح پہ نہیں ہوا ہے کہ اتنے مسائل آ گئے، ان مسائل سے ہم اجتماعی طور پہ کیسے نمٹیں. تو یہ تو ایک بہت کمزور پہلو ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے اور آپ وسائل کے ضیاع اور وسائل کو اپنے ہاں ہڑپ کرنے کے ماہر بن جائے. تو یہ جو شرمناک ان کا کردار ہے، ظاہر ہے تاریخ کے اندر لوگ اس کو یاد رکھیں گے اور جب بھی عوامی گرفت اور احتساب کا موقع آئے گا تو عوام ان سے بدلہ لیں گے. عبد المتین اخونزادہ صاحب، ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پیشگی اقدامات کے حوالے سے چونکہ بہت سارے سوالات آ رہے ہیں اور یہ بھی محکمہ موسمیات کی طرف سے الرٹ جاری کر دیا گیا تھا کہ اس طرح کی طوفانی بارشیں ہونے والی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پیشگی اقدامات لی ہوتی تو اس طرح کے نقصانات کو کچھ کم کیا جا سکتا تھا؟ جی یقیناً میں کہوں گا کہ جو انسانی اموات ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری تو براہ راست حکمرانوں پہ ہے، انتظامیہ پہ ہے، اس لیے کہ 50 سے زائد بچے اس میں بہہ کے زندہ جو ہے وہ پانی کے اندر اموات ہوئی ہے، خواتین بہہ کے 250-300 افراد جو ہے صوبے کے. ظاہر ہے کہ یہ انتظامیہ کی ذمہ داری یہی ہے، بنیادی طور پہ عوام سہولت انہیں اسی لیے فراہم کرتی ہے. یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ کوئٹہ کے اندر ابھی جو پچھلے بدھ سے لے کر جمعے تک 3 دن 48 گھنٹے کی بارش تھی، تو آخری رات 12 بجے 1 بجے رات کو ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے ایمرجنسی نافذ کی اور اس وقت بہت بری حالت تھی لاکھوں لوگوں کی. حالانکہ اس وقت ساری چیزیں موجود ہے، جو علمی یا سائنسی ایک رویہ ہے، بیانیہ ہے، ساری چیزیں واضح ہوتی ہے کتنے سطح کا بارش نے ہونا ہے اور کیا اس کے امکانات اور اس سے کیا خطرات ہوں گے. ابھی پرسوں رات کوئٹہ کے اندر ایک ڈیم کی افواہ پھیلائی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے جا کے لوگوں کو گھروں سے نکالا کہ آپ نکلیں، آپ کو خطرہ ہے، اور 200 گھر رپورٹ ہوئے ہیں جس کی لوٹ مار کی گئی ہے. یعنی ہزاروں لوگوں کو رات 12 بجے اپنے گھروں سے، خواتین، بچے، بزرگ، بوڑھے، ان کو زبردستی نکالا گیا. اور صبح جب یہ ساری اس کی انہوں نے سارا ملبہ ایک رپورٹر پہ، ایک پرائیویٹ نیوز چینل ہے یا سوشل میڈیا کا چینل ہے، اس پہ ڈالا ہے. حالانکہ اس میں پولیس اہلکار شامل ہے، اس میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے لوگ شریک ہے. تو یہ ظاہر ہے اتنے مشکلات کے اندر اس طرح کی یعنی فضول حرکتیں، اس طرح کی مجرمانہ اور شرمناک حرکتیں عوام کے ساتھ، ظاہر ہے کہ یہ حکمرانوں کا وتیرہ نہیں ہے. دنیا کے اندر لوگ اس طرح نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. کوئٹہ میں 12 سے لے کر 13 بچے جو ہے کوئٹہ شہر کے اندر پانی بہا کے لے گئے ہیں. ابھی جو پچھلے دنوں سریاب کے اندر کچی بیگ میں ایک بچہ کچرا چنتے ہوئے وہ پانی کے اندر گر گیا، کنویں کے اندر گر گیا. تو ایک عام نوجوان اس میں بالاچ جو ہے وہ اس نے اپنی جان کی بازی لگائی، وہ بھی شہید ہو گئے. تو پی ڈی ایم اے کے اہلکار اسے نہیں نکال سکے ہیں، کوئی باہر کے عام 2 نوجوان آئے انہوں نے نکالا. یہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ میرٹ کو فالو نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس سکل اور ہنر نہیں ہے، ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے، ان کا پورا عملہ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دے بیٹھے ہیں. یہ ساری افسران کی ذمہ داری ہے، انہی جو صوبائی وزراء کے کرتوت ہے. تو ایک بہت مشکل صورتحال ہے جس میں یعنی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی حکومتی ڈھانچہ ہے جو ہمیں کسی مشکل میں ہمیں ریلیف دے گا، بلکہ یہ تو لوٹنے کے اور لوگوں کو تنگ کرنے کے اور لوگوں کے معاشرتی سطح پہ برباد کرنے کا سوچتے ہیں، کہ جو بہت انتہائی یعنی شرمناک حرکت ہے. اخونزادہ صاحب، ہم جیسے کہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی گھمبیر صورتحال کا جو سامنا ہے خاص طور پر بلوچستان میں، چونکہ وہاں پر ملک میں لاکھوں ایکڑ کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہے، سبزی اور دوسری چیزوں کی قلت بھی ہے، اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اگر ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں کم کر دی جاتی، لیکن ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ منافع خوری کا بازار اس گھمبیر صورتحال میں بھی سرگرم ہے. بازاروں میں ٹینٹ وغیرہ کی قیمتیں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی تدارک کیسے ہوگا اور حکومت اور انتظامیہ اس طرح بے بس کیوں نظر نہیں آتی؟ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو، لوگوں کا اعتماد اور اعتبار جو ہے وہ بھروسہ نہ ہو ریاستی مشنری پہ، حکومت پہ، جب سماجی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی، یہ جو حکمران کے عللے تللے ہیں اور یہ کرپشن کرتے ہیں، اربوں کروڑوں روپے ضائع کرتے ہیں، تو اس کا عام آدمی پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک معاشی ریس ہے۔ ہمارے معاشرے میں دونوں پہلو ہے، اچھے لوگ بھی ہے جنہوں نے اس موقع پہ اچھائی کا مظاہرہ کیا ہے، لوگوں کو اپنے گھر دیے ہیں، ٹرانسپورٹ کے اندر جو ہے وہ سہولت دی ہے۔ آج بھی ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر محلے اور گلی کی سطح پہ یہ سسٹم زندہ ہے کہ جس میں آپ ہر دوسرے تیسرے چوتھے آدمی کو کچھ نہ کچھ بیچتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ مجموعی طور پہ یہ مشکل بھی ہے کہ اس وقت جو پرائز کمیٹیاں ہیں وہ غیر فعال ہے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے ان کے پاس اس طرح کی تیاری نہیں ہے۔ میں بار بار کوئٹہ کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ آواران میں کیا عبداللہ میں جب لوگ دیہاتوں کے اندر بہ گئے، قلعہ سیف اللہ میں، لورلائی میں ایک خاندان بہ گیا ہے تو وہ کوئی 15 دن کے بعد اس کے بچے اور خواتین نکالے، ایک بچے ابھی تک 1.5 مہینے سے غائب ہے پانی کے اندر۔ یعنی نصیر آباد کی جو صورتحال ہے، لسبیلا کی جو صورتحال ہے، اگر کوئٹہ کے اندر بھی آپ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ قیمتیں ہوں، چاہے وہ عوام کا بھی ظاہر ہے ایک بے صبری کا موقع آتا ہے کہ حکمران یا بیوروکریسی یا انتظامیہ کے لوگ سب کچھ اٹھا کے میں کوشش ہمیں بھی آگے کہ عبدالمتین خانزادہ آیا پدست گپو حالوتی جاری بکنتے جو کہ یہ گپو حال شما کنٹینیو کن گیا تھا، یہ گپو حال شما پیسرا ہم دلگوش کت کیا گوش گیا کہ حکومت نمگا چی شرع بڑی استے اقدامات ضرورت بھی بیتے تو یہ بڑی انچو نقصانات نبوت تگتا بلوچستان تہا یا کہ بلوچستان آدگی دمگانی تہا کہ انو استے جامرانی دیمپانی ہے ہورو ہارانی والیا چی انچو نقصان نبوت تگا ادھا ضروری ایک گونڈی بریک ہے۔ میں کوشش ہمشی کہ ایک بری پدا میں استے گپو حال کنٹینیو بھی بیتی آیا چی بات شمی دیما حاصل ہے۔